अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो शिकायत करते हैं कि बहुत परेशानी है, हर वक्त गमगीन रहते हैं, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, हर वक्त गम का साया हमारे ऊपर है और हर किस्म की परेशानी में हम मुब्तला है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, कोई काम करना चाहते भी हैं तो नहीं हो कर पाते। ठीक है, यानी गोया के मायूस हो बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को जो बीमारी है, तो यहाँ तक कि वो अपनी बीमारी ही को समझ नहीं पाते कि भाई बीमारी है क्या असल में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बड़ा जो है फ़िक्रमंद होना चाहिए कि असल में मसला क्या है और इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये बड़ी मेहनत से और फ़िक्रमंदी के साथ आपके लिए बनाई है। देखिए, जो जो वजूहात हो सकती है, ये जो हमारा टॉपिक है कि हर वक्त बहुत से इंसान, खुसूसन नौजवान तबका इसमें मुब्तला है कि हर वक्त परेशान रहता है, हर वक्त गमगीन रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, बिल्कुल दिल से गोया कि खुशियाँ उचाट हो गई। हर वक्त परेशानी के जो बादल हैं वो छाए रहते हैं और खुशियों के सामान मौजूद है, उसके बाद भी परेशानी है। ठीक है, तो नौजवान ख़ुसूसन इस बीमारी में मुब्तला है। तो पहले तो मैं आपको वो बताऊँगा कि जो जो वजूहात इसकी हो सकती हैं, ठीक है, जो भी वजह हो सकती है वो सारी कंप्लीटली मैं आपके सामने ज़िक्र कर दूँगा। फिर उसके बाद उन सारी वजूहात के कुछ इलाज मैं आपको बताऊँगा और अगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से 100% उम्मीद है मुझे कि अगर आपने उन वजूहात पर अमल कर लिया, जो इलाज मैं बतलाऊँगा आपको, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेहतर हो जाएँगे, बिल्कुल ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह। ठीक है, नंबर 1 तो ये कि ज़हनी जो वजूह होती है, जो वजूहात होती हैं, वो ज़हनी वजूहात होती हैं, ज़हनी। उसमें सबसे पहले आता है डिप्रेशन। कई बार होता है इंसान को कि डिप्रेशन की मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है और डिप्रेशन में ऐसा होता है इंसान कि इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, गोया कि अकेला पड़ा रहता है, तन्हाई में रहता है, ना किसी काम का करने का दिल करता है, बस वो अकेला हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरी ज़हनी वजूह होती है, वो होती है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी बोलती है कि बिल्कुल ठीक चल रहा होता है इंसान, एकदम से उसको मसला ऐसा बनता है कि बेचैनी हो जाती है, घबराने लगता है, एक डर का माहौल हो जाता है, मुस्तकबिल में फ्यूचर की कोई बात हो उस पर जो टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन यानी ओवरथिंकिंग उसमें हो जाती है और घबराने लगता है, चिंता हो जाती है। और तीसरा जो ज़हनी मर्ज़ होता है, वो होता है ज़्यादा सोचने का, जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, और नेगेटिव सोचता है आदमी इसमें। हर चीज़ को, हर बात का जो भी बात होगी तो उसमें वो नेगेटिव पहलू निकालेगा उसमें, कि इसका ऐसा ना हो जाए, उससे वो परेशान होता है और हर वक़्त परेशान रहता है। चौथा मर्ज़ होता है ज़हनी, वो होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं माज़ी करीब में, ठीक है, पास्ट यानी करीब ही पास्ट में ऐसा कोई हादसा घर में हो गया, रिश्तेदारों में कोई ऐसा मामला हो गया, उसकी वजह से आदमी सदमे में चला जाता है और देखने भालने में तो वो अच्छा मालूम होता है, लेकिन वो एक ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो एक मर्ज़ बन जाता है जिसे ट्रॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ज़हनी वजूहात हो गई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो वजूहात होती हैं, वो होती हैं जिस्मानी वजूहात। ठीक है, जिस्मानी वजूहात में सबसे पहली नींद सही वक्त पर ना आना, और सही वक्त पर नींद ना आना ये वजह होती है। दूसरी वजह होती है नींद तो सही वक्त पर आ जाती है लेकिन नींद दुरुस्त नहीं आती, जिस तरह नींद सही होनी चाहिए, यानी नींद की भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, माहिर जो टाइम मैनेजमेंट वाले हजरात होते हैं उसको बतलाते हैं, ये अलग से फिर टॉपिक हो जाएगा अगर इसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ कि नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो पाना दूसरी वजह ये हो जाती है हमारी जिस्मानी कमज़ोरी की, और सॉरी, जिस्मानी वजूहात। और तीसरी जो जिस्मानी वजूहात में से होती है
وہ ہوتی ہے وجہ جسمانی کمزوری، یعنی جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، وٹامنس کی کمزوری ہو سکتی ہے، کیمیکلز چینجنگ آ جاتی ہے شریر میں، جس کی وجہ سے سارا توازن جو ہے بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً اس میں سب سے اہم خیال رکھنا چاہیے وٹامن B12 کا اور وٹامن D کا، اس کا اہم رول ہوتا ہے ہمارے جسم کی کمزوری کو کم اور زیادہ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور کئی مرتبہ آدمی کسی بیماری کی دوائی کھا رہا ہوتا ہے، لمبے سمے تک دوائی کھاتا ہے، اس کے پھر سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس سائیڈ افیکٹ کے آدمی کے موڈ پر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری ذہنی وجوہات، ہو گئی جسمانی وجوہات، ہو گئی۔ تیسری جو وجوہ ہوتی ہے موڈ چینجز کی، وہ ہوتی ہے زندگی کے حالات۔ اب زندگی کے حالات جو ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے معاملہ وہ ہوتا ہے مالی پریشانی، ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ آدمی پہ مالی پریشانی ایسی آ جاتی ہے کہ گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن مالی پریشانی آنے کے باوجود سب چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مالی پریشانی آپ پر آئی تو اس کی وجہ سے موڈ پر اس کا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے گھریلو تعلقات کا خراب ہونا، گھریلو اس میں گھر کے ہو گئے، رشتہ داری تعلقات ہو گئی، اور اس میں سارے معاملات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اس کو اگر ڈیٹیل میں ذکر کیا جائے گا تو دوسری وجہ جو ہوتی ہے زندگی کے حالات کی وہ ہے گھریلو تعلقات کا بگڑنا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ کسی کام کا دباؤ ہونا، آدمی پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلریز ٹھیک مل رہی ہوتی ہے، لیکن کام کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ اس کا اثر انسان کے موڈ پر پڑتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک اس کی چوتھی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ سوشل سپورٹ نہ ہونا۔ دیکھیے زندگی ہے، پریشانی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سوشل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور تو اکیلا ہے، تیرے غم میں کون ہے، تیرے دکھ میں کون ہے، تیرے سکھ میں، وہ خود کو اکیلا اور تنہا فیل کرتا ہے، اس کو سوشل سپورٹ نہیں ہو پاتا۔ بات ہوتی ہے اس کی چوتھی وجوہات ہوتی ہے روحانی وجوہات، ٹھیک ہے۔ روحانی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ انسان نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے تعلقات سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے تعلقات سے اور اللہ کی عبادت سے انسان دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے اپنے قرآن میں کہ اے لوگوں سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً غور سے سنو، میں جو تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا وہ صرف اور صرف میری یاد میں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت سے دور ہونا بھی ایک وجوہ ہوتی ہے۔ وجوہات ہوتی ہے موڈ چینجز کی، وہ ہوتی ہے ہمارا لائف سٹائل۔ لائف سٹائل میں یہ آتا ہے کہ انسان اگر زیادہ استعمال سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر رہا ہے تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھی کرتا ہے، کام کاج کم کرتا ہے، یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، شریر کو حرکت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس کا جو نظام شریر ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کی لائف سٹائل کی ہوتی ہے بری سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، برے لوگوں میں، منفی خیالات کے لوگوں میں جب بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ نیکی سے زیادہ بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے، اور بری باتوں میں سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ایک اس کا خاکہ سا بتا دیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں انسان کے پریشان رہنے کی، انسان کا جو دل کہہ دیتے ہیں کہ دل اچاٹ ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، تو یہ وجوہات میں نے آپ کو ذکر کر دی، ٹھیک ہے، یہ ساری۔ اب آپ کو جو بھی وجوہات ہو وہ آپ خود اس سے سمجھے، میں آپ کو صرف علاج بتا دیتا ہوں، اور ہر انسان اس کو علاج کو کرے، جو جس مرضی فیلڈ میں وہ آئے، جو میں نے آپ کو ذکر کی وجوہات، جس بھی وجوہات میں وہ آئے گا، جس مرضی میں آئے، وہ سب کے لیے علاج یہ سب کے لیے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چند ایک علاج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور اللہ کی ذات سے 100% امید ہے
ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ 100% صحیح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک تو آپ نے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ جس کو یہ بیماری ہے، آپ ایسا کوئی دوست، ایسا کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا عالم دین ہو یا کوئی ایسا اللہ والا ہو، ایسا کوئی نیک انسان ہو کہ جس سے آپ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو ذکر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے انسان سے ذکر نہ کریں کہ جس سے اندیشہ ہو وہ آپ کی باتوں کو سکپ کر دے گا اور ادھر ادھر پھیلا دے گا، بجائے تندرستی کے بجائے اور آپ کو نقصان ہوگا۔ ایسا انسان ڈھونڈے جس پر آپ کو خوب اعتماد ہو کہ یہ میری باتوں کو ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اچھا ہی مشورہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایسا انسان آپ کو مل جائے تو آپ اپنی باتوں کو اس کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دل کی جو بھی باتیں ہیں، پریشانی کی، تنہائی کو، ان کو دوسروں کے سامنے شیئر کرنا شروع کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا روٹین بدلیں۔ روٹین میں آپ نے کیا بدلنا ہے؟ سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ٹھیک ہونے کا، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا روٹین بدلنا ہے۔ آپ نے سب سے صبح ہو یا شام ہو آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے، 10-15 منٹ۔ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واکنگ کرنی ہے، 15-20 کی سپیڈ سے آرام سے چلے۔ 10-15 منٹ آپ واکنگ ضرور کریں، صبح کر لے یا شام کو کر لے۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز ضرور کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور اپنا ٹائم پر آپ کا سونا ہو اور ٹائم پر ہی آپ کا اٹھنا ہو۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو اچھا کریں۔ ٹھیک ہے، خوراک سے اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مصنوعات جو ہیں ان کو بالکل چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، اچھی خوراک کھائیں، غذائیں کھائیں، اور اپنی خوراک میں وہ چیزیں استعمال کریں جس میں وٹامن اور دوسرے اچھی چیزیں شامل ہوں، وہ استعمال کرے، اور رات کا کھانا ہمیشہ تھوڑا کم کھائے۔ اور نمبر روحانی علاج، آپ نمازوں کی، قرآن کی عبادت شروع کریں، مختصر کریں۔ ٹھیک ہے، ذکر اذکار کرے مختصراً، 5 وقت کی نماز پڑھے، تھوڑا قرآن پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور روزانہ صبح اور شام آپ کو پاک صاف ہونا ہے، نہانا ہے، صاف لباس پہننا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سب سے آخری یہ ہے کہ اچھی سوسائٹی اختیار کرے۔ جو آپ نے بری سوسائٹی اب تک اختیار کر رکھی تھی اس کو چھوڑ دیں، ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کا جو آئی کیو ہے، ٹھیک ہے، وہ عمدہ ہو، اچھے لوگ ہو، اچھا مشورہ دینے والے لوگ ہوں، جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو واقعی دلی سکون ملے، ان کے پاس آپ بیٹھے، ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، 4-5 علاج، انشاءاللہ اگر آپ اس کا کریں گے، ان چاروں باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایسا ایک شخص نہیں ہو سکتا جس کو فائدہ نہ ہو، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ تو اس پر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا اگر کسی کو فائدہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔